जो कंडीशंस तो वो अपने तरीके जो लिखी हैं, ये 2 हाथ आगे जाकर ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि कल हमारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में नैब से ज़्यादा घिनौने तरीक़ेकार जो हैं वो शुरू होंगे। तो ये भी आप देख लें। इदारे PIA का जितना नुकसान PIA में इन्होंने पहुंचाया है, हम बार बार ये कहते हैं कि ये मुल्क के साथ गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। PIA का आज अगर इनसे सवाल पूछें कि कितने अरब का नुकसान हुआ है, ये आपको शायद ना बताएं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 90 से 100 अरब का नुकसान इस वक्त तक पाकिस्तान का हो चुका है और PIA बैठ चुकी है। और ये इनका एक बयान था जो वजीर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कहा कि 260 या 62 जो पायलट्स हैं 800 में से उनके फेक लाइसेंसेस हैं। आज तक बताया नहीं गया कि उन फेक लाइसेंसेस का क्या हुआ। हम सिर्फ ये सुन रहे हैं या ये हमने देखा कि जो सिविल एविएशन है उसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने गल्फ कंट्रीज की जो एविएशन डिपार्टमेंट है उनको एक खत के जरिए कहा कि ये लाइसेंसेस फेक नहीं है, इसमें इरेगुलरिटीज़ है। तो उन्होंने अपने ही जो है बयान के ऊपर यू टर्न किया। लेकिन जितना नुकसान इस वक्त PIA को पहुंचा है, मैं समझती हूँ कि बहुत ये नुकसान आसानी से हम रिकवर नहीं करेंगे। रेलवेज़ पर जितने हादसात हो चुके हैं वो भी आपके आगे हैं। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ कि चांडियो साहब आपसे मुखातिब हों। और फाइनली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इस वक्त खुद वजीर साहिबा एक कह रही हैं कि हमारे वजीर आजम कुछ और चाहते थे और फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कुछ और कहा है। इसका क्या मतलब है? विच मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में है? और यही बात एक बार फिर ये साबित होती है कि ये कठपुतली हैं, ये अपने बस में नहीं है। एक दिन वजीर एक बात करता है, दूसरे दिन वजीर उसको कुछ और कहता है। और ये लगता नहीं है कि ये एक कैबिनेट ऑफ फूल्स है, जो कैबिनेट सिर्फ उसका काम ये है कि खान साहब के जो ATMs हैं उन ATMs में शिद्दत है, उन ATMs की करप्शन के दिन जो दास्तान है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो आपके सामने है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं करप्शन के, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। और बार बार हमारे चेयरमैन साहब पूछते हैं कि आप तो हमारे तोशा खाना के ऊपर रेफरेंसेस बना रहे हैं, आपकी फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? आपके BRT में 20 अरब आप खा गए, उसका क्या हुआ? मालम झब्बा में करप्शन का क्या हुआ? बिलियन ट्री सुनामी का क्या हुआ? अजमल वजीर का आपने क्या किया, जो तो कोविड-19 के इश्तिहारात से भी पैसे बनाया है। और फाइनली मैं 2 जो बड़े डिजास्टर्स लास्ट ईयर हुए हैं उनका जिक्र करूंगी। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर के ऊपर हमारे जावेद अयूब साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि वो खुद बात करें कि कश्मीर के ये जो सौदागर आए हैं कश्मीर के, उन्होंने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है और मोदी के नैरेटिव को कितना बढ़ाया है, वो बात करेंगे। लेकिन मैं 2 जो डिजास्टर्स हुए हैं लास्ट ईयर, क्योंकि हम तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, 2 डिजास्टर्स हुए हैं जिसमें PTI मुकम्मल तरीके से नाकाम हुई है। उन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला है। एक कोरोना वायरस का इशू और दूसरा टिड्डी दल का इशू। दोनों इश्यूज में इन्होंने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस थी उन्होंने डिले किया। दोनों पे उन्होंने जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो अवाम से उन्होंने छुपाए। दोनों केसेस में, कोरोना वायरस के केस में उन्होंने KP और पंजाब में टेस्टिंग रोकी और उसकी वजह से हमें कुछ नहीं पता कि कोरोना वायरस की तबाहकारियां इस मुल्क में कितनी हैं। और कोरोना वायरस के जो हमारे सिपा सालार हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको उन्होंने एक तसलसल के साथ डिस्करेज किया और कोरोना वायरस का पूरा के पूरा स्कैंडल उन्होंने दबाया। और इसी तरीके से टिड्डी दल का भी स्कैंडल है, जिसकी हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 100 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान हुआ है।
لاسٹ جون میں زرداری صاحب کی اگر بات مان لیتے تو شاید ٹڈی دل اسی وقت یو ٹرن کر کے افریقہ واپس چلی جاتی. کیونکہ انہوں نے دھیان نہیں دیا. یہ ٹڈی دل ہمارے اس وقت بھی ہمارے ڈیزرٹس میں ہے, ادھر ہی گھوم پھر رہی ہے. کئی دفعہ ہمارے کراپس کو تباہ کر کر کے انہوں نے ہمارے فارمرز کو جو ہے وہ کمزور کیا ہے, ہمارے فارمنگ سیکٹر کو کمزور کیا ہے. اور یہ ایک اور سکینڈل ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہے. میں اب چانڈو صاحب کو کہوں گی کہ وہ زیادہ ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں. میری بہن آپ ادھر آ جائیں. بس اتنے ہیں, فرسٹ کلاس ہے. میری آواز آئے گی نا اب تک؟ اس کو قریب اچھی بنو. نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہنوں سے جگہیں لینا. بہنوں کو جگہیں دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. میری محترم بہن نفیسہ شاہ اور چاروں صوبوں سے جو انفارمیشن سیکریٹریز ہیں وہ چاروں صوبوں کے یہاں موجود ہیں. کشمیر کا بھی, گلگت کے بھی. ابھی پہلے تو میں نے 4 صوبے بولے ہیں, تو ابھی کشمیر کا بھی, گلگت کا بھی, سارے لوگ یہاں انفارمیشن سیکریٹریز آئے ہیں کہ یہ ایک طے تھا ہم سب کا کہ اس دن پر ہم مل کے بیٹھیں گے. جی مرکزی ہیں تو وہ آئیں نا. تو اس سلسلے میں ہم یہاں آئے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑی محبت کی ہے. میری بہن نفیسہ شاہ نے بڑی تفصیل سے آپ سے باتیں کی ہیں. میری کوشش ہے کہ میں نے لکھ لیا ہے, جو باتیں انہوں نے کی ہوں ان کو پھر دوبارہ میں موضوع میں نہ لاؤں, ٹائم بھی بچے. اور دوست میرے جو آئے ہیں وہ سب آپ سے بات کریں, کیونکہ وہ اپنے علاقوں کی بات کریں گے. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی. وہ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, وہ آپ کو بتائیں گلگت کی الیکشن ہونے والی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بتائیں پنجاب, خوشحال پنجاب, کنگال پنجاب کیسے بن گیا ہے. وہ کہیں جو لوگوں کا پنجاب سے ٹرکیں بھر کے آٹے کی سندھ میں اور ادھر جا رہی تھی, وہ آج خود پریشان ہے آٹے کے لیے اور گندم کے لیے. وہ بتائیں. میرے خیال میں وہ اچھا ہے. میں ایماندارانہ بات بتاتا ہوں آپ کو, میرے دل کی بات. میں نے اکثر کہا ہے آپ کے سامنے, میں بہت جھوٹ کم بولتا ہوں. مجبوری ہو تو اور بات ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو بھی کبھی بخش نہیں کرتا, جس میں مجھے بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں, ناراضگیاں بھی مجھے مول لینی پڑتی ہیں, لیکن میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے دن سے, اس حکومت کے پہلے دن سے آنے سے میں خوش نہیں تھا, اور مجھے ڈر تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر حکومت, ہر سیاسی پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دیتی ہے. ہمارے لوگ بھٹو صاحب آئے, کہا عوامی حکومت. پیپلز پارٹی آئی, پھر انہوں نے بھی کہا عوام, انہوں نے بھٹو کا راستہ نہیں چھوڑا, عوامی. مختلف لوگ آتے ہیں. پھر ایک حکومت آئی سبز انقلاب. آپ کو یاد ہوگا, میں کہتا ہوں بڑے بادشاہ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں, اتنی سی باتیں, کوئی فلسفے کی بات نہیں کرنے کی. کوئی سبز انقلاب کوئی بات کرتا تھا, کوئی یہ کہتا تھا. لیکن یہ آئے, یہ ہمارے سقراط تو ہو نہیں سکتے. افلاطون, سقراط تو بڑا کمال کا آدمی تھا. افلاطون جو آیا, انہوں نے آ کر عجیب و غریب بات کیا. کیا کہا؟ سونامی لاؤں گا. پہلا بیان میرا میڈیا میں موجود ہے. خان صاحب یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے. یہ تشبیہ انسانوں کے موت کی تشبیہ ہے. سونامی علامت نہیں ہے انسانوں کے طاقتور ہونے کی. سونامی پیغام نہیں ہے انسان کی زندگیوں کا. سونامی بڑے پیمانے پہ تباہی کا نام ہے. آپ کیوں اس کو نام سونامی دے رہے ہو؟ یقیناً جو آدمی پروگرام دیتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے. اور ان معاملوں میں خان صاحب بڑے معصوم ہیں, بڑے اچھے سچ بھی بول دیتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سونامی ثابت ہوگا. وہ ان کو اچھا تھا, وہ اچھا سچ بول لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا, ابھی میرے پاس باتیں بہت ہیں لیکن میں اس قسم کا سیاسی کارکن ہوں کہ جب آپ سے باتیں کرتا ہوں تو وہ لکھی اور نوٹ کی باتیں بھول جاتا ہوں. دیکھو انہوں نے کتنی اچھی بات کیا. ایمان سے میں ان کو مانتا ہوں بخدا, یہ بڑے اچھے سچ بولتے ہیں. 2 سچ تو ان کی میں مانتا ہوں. یہ 2 جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولے. ایک یہ بولا طالبان شہید ہے, طالبان کا احسان ہے, یہ سچ کہا. کبھی طالبان کے خلاف نہیں بولتے. آپ دیکھو
ایک دن بتائیں جب طالبان کے خلاف بولا ہو، کیونکہ جو ان کا یہ طالبان کا احسان ہے جو عمران خان کی شان ہے۔ دوسری انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ایمانداری کی بات ہے۔ یہ سلام ہو میرا عمران خان صاحب کو، اور سلام ہو اس کی قوت کو جو بھی اس کو حاصل ہے کہ اتنا بڑا سچ ان سے کہلوایا ہے کہ میرے دوستوں، میرے پاکستانی بھائیوں، میرے سے امید کم رکھنا، سچ بتا رہا ہوں، آپ کو سکون قبر میں ملے گا۔ ایسی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کے لوگ بات کرتے، نوٹس لیے ہوتے، اس میں ہی چلے گئے ہوتے۔ جس قسم کی مذہبی باتیں چھیڑی ہیں ہم تو پسند نہیں کرتے، ہم تو مذہب کو سیاست میں لا نہیں رہے ہیں، لیکن جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، جو نام درست نہیں لیتے، جو اپنے فن خطابت کو دکھاتے ہوئے توہین کر جاتے ہیں ان مقدس ذاتوں کی، لیکن کون پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عجیب و غریب طاقت ہے اس وزیر اعظم کو حاصل، لیکن اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جسے پوچھا نہ جائے، اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا حساب کتاب نہ ہو۔ ان کا بھی عنقریب حساب کتاب ہوگا، عنقریب یوم حساب ضرور آئے گا۔ جب ساری کائنات کے لیے یوم حساب ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی یوم حساب ہے۔ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی زیادتی ہے ان دنیا کی عظیم المرتبت انسانوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں نے یو ٹرن لیے ہیں۔ ہے کوئی بولنے والا، ہے کوئی کو کہنے والا، کوئی روکنے والا کہ خدا کے بندے کہتے کیا ہو؟ یو ٹرن کس کو کہتے ہیں یہ تو سب بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک عظیم یو ٹرن تو بالکل انحرافی ہے اپنے واحدوں اور زبانوں کی۔ آپ دنیا کے تمام انقلابیوں اور عظیم انسانوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پوچھے گا کون؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ پیپلز پارٹی ہوتی تو ایسا پوچھتے کہ اللہ مان اللہ پیس ہیں جی۔ تھوڑی تھوڑی بات میں وزیر اعظم نائل ہو گیا ہے، دوسرا وزیر اعظم گھر چلا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، تو کون پوچھے؟ ہے کوئی پوچھنے والا کہ بے نظیر بھٹو اس ملک پہ سر عام رستوں پہ قتل و خون میں نہانے جیسی شخصیت تھی؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کون پوچھے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرسی پہ بیٹھ کر سپریم کورٹ میں کہا کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہماری بات ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ لاڈلے کی حکومت، انوکھا لاڈلا، میں نے کہا پہلے چودھری نثار کے لیے کہا تو وہ بھی میری بات درست ثابت ہوئی، آج میں پھر کہہ رہا ہوں۔ ہم سیاسی مجذوب ہیں، ہماری باتیں کبھی کبھار عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن عمل درآمد قدرت ان پہ کروا دیتی ہے۔ یہ انوکھے لاڈلے کی حکومت ہے، عجیب غریب فیصلے ہیں ان کے۔ یہ روحانیت کو سائنٹیفک طریقے سے لانا چاہتے ہیں۔ روحانیت تو تھی دیا جا سائنٹیفک، روحانیت جو بھی کوئی کہتے ہیں وہ اس کو جی جو بھی روحانیت ان میں ہے نا، ان کو روحانیت نظر آتے، اس کو سائنٹیفک کریں گے۔ ہے کوئی سمجھنے والا، کوئی پوچھنے والا اس ملک میں؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے کہ روحانیت یہ کیسے بن جائے گی سائنٹیفک؟ اور بھی باتیں کی ہیں، لیکن میں سلام پیش کروں اپنے محبوب چیئرمین کو، انہوں نے منع کیا ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، 3-4 باتوں میں بلاول صاحب ناراض ہو گئے۔ میں شوکت خانم صاحبہ کے نام سے ہاسپٹل ہے، میں اس ہاسپٹل کا نام بتا رہا تھا کہ یہ بار بار صرف شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کرتے، میں ایسے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولا بخش آپ کو عمران خان صاحب کی والدہ کا نام نہیں لینا تھا۔ میں نے ان کو گزارش کی کہ میں نے ان کی والدہ، میں ایسا ہوں نہیں، ایک تو میں سندھ کا بیٹا ہوں، دوسرا میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، میں ان کی والدہ کی بات نہیں کر سکتا، میں ہاسپٹل کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا موقع آیا جب انہوں نے دوسری شریک حیات کو اپنے سے، پتہ نہیں ان کو نجات ملی، پتہ نہیں ان کو نجات ملی، پر جب ان سے نجات حاصل کی تو چیئرمین صاحب کا حکم تھا ہمارے کہ کوئی ان کی ذاتی زندگی پہ نہیں بولے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بلاول صاحب کو، یہ ہے شرافت کی تربیت، یہ ہے خالص سیاسی تربیت۔ سیاسی کارکن ذاتیات پہ نہیں بولتے، سیاسی کارکن گالیاں نہیں دیتے۔ ان کے پاس گالیوں کے سوا ہے کیا یار؟ پوری اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت ہے،
کوئی اچھا آدمی نہیں اٹھ کر ہمیں جواب نہیں دیتا. ایک گالیاں دینے والا بھرتی کیا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے, کوئی نہیں بولتا ہے. پوری آپ ان سے علیحدگی میں ملے تو صحیح. اللہ ان کو زندگی دے. پی ٹی آئی کی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میں نام لے سکتا ہوں ان کے, لیکن ان کی پھر شامت آ جائے گی. بڑے اچھے لوگ ہیں وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں, وہ نہیں آتے. وہ ٹی وی پہ بھی ہم سے اختلاف کرتے, گالیاں نہیں دیتے ہیں. ان کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں. میں آپ سے میڈیا سے کہہ رہا ہوں, یادی نفیسہ شاہ نے اور ابھی دوسرے میرے دوست تفصیل بتائیں گے, میں نہیں چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو ڈی چوک میں فرمان جاری کیے ہیں, جو ڈی چوک میں باتیں کی ہیں, انہوں نے آفاق کی باتیں کی ہیں, آپ صرف وہ یاد کر لیں, آپ صرف ان کا تذکرہ کر لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا کیا کہا تھا. بس ان کے سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے ہر پی ٹی آئی کے کارکن کو بولا کہ جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑے ہو جائیں, آپ کہو پروٹوکول پروٹوکول پروٹوکول. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک قیامت وہاں کی یاد ہے, پروٹوکول پروٹوکول. اب جا کر دیکھو, جو منتخب نہیں ہیں, جو وزیر نہیں ہیں, جو صرف رہنما ہیں, ان کا پروٹوکول دیکھو. تو خان صاحب آپ سے کیا حساب مانگے؟ ایک چھوٹا سا وعدہ آپ نے, مچھر جتنا, سالہ ایک مچھر جتنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا کہ آپ پروٹوکول ختم کر دیں. آپ نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس گراؤں گا, ہم نے تو نہیں بولا آپ کو. ہم نے تو کہا تھا آپ کو طاقت نہیں ہے. گورنر ہاؤس علامت ہے ریاست کے ماحول کی, ریاست کی نشانیاں کی. آپ نے کہا میں توڑوں گا. بھلا میں آج پوچھ سکتا ہوں کون سا گورنر ہاؤس توڑا ہے؟ یہ لکھا اور ہے. میں نے کہا میں آپ سے باتیں کروں گا تو پھر اپنی باتیں کروں گا. کون سا گورنر ہاؤس توڑا؟ ایک دن اسکول کے بچوں کو بولا کہ دیکھ کے چلے جاؤ. اب کون سے گورنر ہاؤس میں بچے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں خبر ہے؟ کہیں نہیں جاتے. بچوں کے باپ کی طاقت ہے گورنر ہاؤس میں گھسیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا میں بھینسیں دوں گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, کس کس کو بھینسیں ملی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. پاکستان جیسے اسلامی ایٹمی ملک کی معیشت یہ مرغیوں اور انڈے سے ٹھیک کر رہے تھے. میں انڈے دوں گا. انڈے تو آپ نے دیے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے اور کچھ دیا ہی نہیں ہے سوائے انڈوں کے. آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں نا, آپ نے کیا کیا؟ میں نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے وزارت خارجہ میں کمال کر دیا ہے. اس محاذ پہ آپ بہت بڑی جنگ جیت کر آئے ہیں. سارے مسلمان ملک کشمیر کے ایشو پر آپ کے ساتھ ہیں, میں مان رہا ہوں. ارے دعائیں ان کو کرو جن کو بھیج کر اپنے چہرے کی ساکھ بچانا چاہتے ہو. دنیا ان کا احترام کرتی ہے, پاکستان کے لوگ ان کی وجہ سے خاموش ہیں. آپ تباہی کر کے آتے ہو, وہ بنا کر معاملہ آتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرو. کر تو رہے ہو لیکن صحیح انداز میں نہیں کر رہے ہو. ان کی بھی برائی نکلوا دی ہے آپ نے. بھائی ہم تقسیم کریں گے بھینسیں. واہ جی بھینسیں تقسیم. وہ جی مرغیاں, مرغیاں بھی دو. گائے دیں گے, بھائی گائے دو. کچھ تو دو, کچھ تو دو, کچھ تو دو. یہ خوشحال پنجاب, یہ چودھری کیا نام ہے ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی والے کا, جی پرویز الہی صاحب. پڑھا لکھا پنجاب, خوشحال پنجاب. وہ چودھری پرویز الہی صاحب تسی دسو کی ہو گیا ہے تواڈے پنجاب, خوشحال پنجاب نو کی ہو گیا ہے؟ ادھر تو چینی کا بحران, آٹے کا بحران, حکمرانی کا بحران. جتنی مذاق آپ نے مجھے فخر ہے سید قائم علی شاہ پر, مجھے فخر ہے سید قائم علی شاہ کی حکمرانی پر, مجھے فخر ہے ان کے طریقہ کار پر, ان کے عوامی ہونے پر. عمر کا بڑا ہونا کوئی اتنا گناہ تو نہیں ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی, اس لیے شہید قائم علی شاہ کی بڑی عمر آپ کو نظر مذاق کے طور پہ آئی. لیکن یہ جو جوان مسخرہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے, جس کی باتیں تو سنیں, جس کا آنا تو دیکھیں اجلاسوں میں, اسمبلیوں میں. پھر کہہ رہا ہوں اتنی باتیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. کشمیر بغلے بجا رہے ہیں. کشمیر کا کیا کیا؟ کشمیر کو, کشمیر کی انہوں نے حیثیت تبدیل کر دی. تب تو آپ خاموش رہے. 1 سال ہو گیا آپ کو موقع ملا, چلو بغلے بجانے کا, ہم بتائیں کہ ہم بھی کشمیر پر ہیں. بتائیں کشمیر کے ایشو پہ کون سا اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ کون آپ کی حمایت کر رہا ہے؟ آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے خان صاحب.
اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے دنیا میں. دنیا کے مسلمان ملک اسلام ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا اسمبلی میں کسی خاتون کی تقریر، وہ کہہ رہی تھی کہ یہودیوں سے ملنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے، یہ ہے آپ کی کامیابی. میں مانتا ہوں جو آپ چاہتے تھے. آپ کے لیے ایک آدمی نے سوشل میڈیا پہ بات کی ہے کہ خان صاحب کو ہم نے بھیجا ہے، اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا. اس سے سوال پوچھا انہوں نے اسلامی نظام کے متعلق، جو انہوں نے گالیوں کی تعداد سے بات کی. میں آپ کو بول نہیں سکتا، سب نے سنا ہے، میں کیا بتاؤں. تو آپ کے خواب تو پورے ہو رہے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا ایک لشکر، اب ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، ہر جگہ آ رہا ہے، بھٹو مر گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان چلا جائے گا، اللہ کی ذات بچے گی. پیپلز پارٹی نے تکبر نہیں کیا. بچنا جو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ اللہ نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں وہ رزق بھی کھا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. تو آپ کی تو خان صاحب کھوپڑی اتنی ہے، اور آپ کے وزیروں کی، آپ کو کیا اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں اتنے سالوں کے بعد. لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. بھٹو کا نام آج بھی لوگ تو پنجاب میں رونے لگتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بی بی جلاوطنی سے آئی، بوڑھے نہیں، پنجاب کے نوجوانوں کو میں نے ماتم کرتے ہوئے لاہور میں دیکھا. میں نے روتے ہوئے دیکھا، کالے کپڑوں میں نوجوان تھے. میں نے دیکھا ہے بلاول صاحب جب گئے سیلاب کے زمانے میں پنجاب میں، لوگ، خواتین، نوجوان ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے. جینا یہ ہوتا ہے. ایک ضیاء الحق کے ساتھی نے بھی کہا تھا کہ بھٹو نے کہا کہ میں جاؤں گا تو پہاڑ روئیں گے. کوئی پہاڑ نہیں رویا، ہمالیہ تو کوئی نہیں. میں نے کہا جن کو انسان کا رونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو پہاڑ کا رونا کیا سمجھ میں آئے گا. یہ تو علم اور تدبر کی باتیں ہیں. بھٹو اس لیے زندہ ہے. بھٹو صاحب کو کہا انہوں نے وصیت لکھیں. بھٹو نے کہا نہیں، اب میری وصیت لوگ کتابوں میں پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تدبر اور شعور کے ساتھ وہاں کھڑے تھے. آپ حکومت میں توازن کھو چکے ہو. آپ کو طاقت نہیں، آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی طاقت نہیں ہے. آپ جن کے ہیں ان کے ہی رہیں، لیکن خدا کے واسطے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تو پیدا کریں. آپ نے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. بہت بڑا یہ کھیل کھیل رہے ہیں. آپ بھول گئی صوبوں کے حق کے حاکمیت سے انکار پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. وفاق صوبوں پر چلتا ہے. وفاق اپنی اکائیوں کو ساتھ لے کر ترقی کرتا ہے. اگر وفاق سے اکائیاں بیزار ہو جائیں، صوبے بیزار ہو جائیں، تو وفاق کمزور ہو جاتا ہے. آپ ضیاء الحق کی راہ پہ چل نکلے ہو، آپ مشرف کی راہ پہ چل نکلے ہو. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب صوبوں کو لڑا رہے تھے اس لیے میں نے ہٹایا ہے. یہی کام آپ کر رہے ہو. آئے گا کوئی انشاءاللہ یہی کہے گا خان صاحب صوبوں کو تباہ کر رہے تھے، اب ان کو گھر جانا ضروری ہے. ہم نہیں بول رہے، ابھی ہمیں طاقت نہیں ہے. آپ زوراور ہیں، آپ ٹھیک ہے، لیکن زوراور کو جانا ضرور پڑے گا. زمین و آسمان میں ایک کرسی ہے جس کو زوال نہیں ہے. ہر کرسی زوال پذیر ہے. ایسا کریں. آپ نے اپنے مخالفین کی بیٹیوں کو کورٹوں کے دروازوں پہ کھڑا کیا ہے. آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا. میں نے تب میاں صاحب کو کہا تھا، میاں صاحب یہ راستہ درست نہیں ہے. آپ بے نظیر صاحبہ کو کورٹوں پہ دیکھ کے ہنستے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. بے نظیر صاحبہ کو کورٹوں کے در بدر گھما رہے ہو، یہ اچھا. میرے ریکارڈ پہ ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم آج اس پہ خوش ہیں کہ میاں صاحب کو تکلیف، لیکن میاں صاحب کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے. ہم آج اس کو بھی اس انداز سے در بدر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دکھ یاد آتا ہے. کاش ہم وقت پہ سیکھیں. پی ٹی آئی کے رہنما آتے پروگرام پہ بولتے ہیں جناب آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے کیا، اب آپ بھی کرو. پھر یہ بھی سوچ لو ہم نے بھی بھرا ہے، آپ بھی بھرو گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ میں کس کی بات کروں ایمان سے، اسے سے پورا بھرا ہوا ہے. کس بات پہ جنرل ضیاء الحق کی تعریف کریں گے؟
کس بات پہ آپ بتائیں. جنرل ضیاء پر جنرل ضیاء کا بیٹا فخر نہیں کرتا, آپ کس حساب میں ہو؟ میاں صاحب نے کہا پہلی برسی پر, میں روحانی بیٹا ہوں جنرل ضیاء کا, میں ان کے خوابوں کی تعبیر کروں گا. پھر وہ جنرل ضیاء کا بیٹا روحانی کہاں چلے گئے؟ اور ضیاء الحق کا مشن کیا تھا؟ سندھ کے چپے چپے کو خون میں نہلایا گیا تھا, پوری سندھ خون میں لال ہو رہی تھی, سندھ کے ہر گھر میں ماتم تھا. کیا آپ وہی دن لانا چاہتے ہیں سندھ کے لیے؟ آپ تنگ نظری کی سیاست پہ چل نکلے ہو. آپ تو مغربی ذہن کے, ترقی یافتہ ذہن کے, کھلے ذہن کے, آپ کو پرواہ نہیں ہے بیوی بچے یہ وہ جو بھی ہو, آپ کو تو ہے ہی نہیں پرواہ فنکشن کا. آپ کیوں اس راہ پہ چل نکلے ہو؟ آپ کیوں تنگ نظری کی مشن پورا کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں تو آپ پر دکھ ہو رہا ہے. میں ایمان سے میں کہہ رہا ہوں, میں خوش ہوا تھا. چلو پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ابھرے گی, لوگوں کو کچھ موقع ملے گا, مقابلہ ہوگا سیاسی پارٹیوں کو, اچھا کام ہوگا. بڑے ہم خوش تھے, پر ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہماری خوشی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی. آتے ہی کہہ دیا سونامی لاؤں گا. میں تو اسی دن گزر گیا کہ ابھی سونامی جو لائے گا, جو خود کو سونامی قرار دے رہا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ بہت باتیں میں کیا بتاؤں. یہ دیکھو میں پورا بھر کے بیٹھا ہوں ایمان سے. بھائی ہم نے باہر کے ملک میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. بھائی آپ کی وزیر ہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, خاتون کا, شیرین مداری صاحبہ, بڑی کمال کی خاتون ہے, سچ مچ میں بڑی ترقی پسند سوچ کی خاتون ہے. جیسے ترقی پسند ہوتے ہیں ایسی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ناکامی ہے. اب اگر آپ کی منسٹر کہیں کہ وزارت خارجہ ناکام ہے, اور دنیا پوری کہے کہ آپ کو کشمیر کے ایشو پر کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی, تو پھر ذمہ داری کون کس کی ہے؟ پہلے ہم پر الزام سابقہ حکومت پر, اب اداروں پہ الزام. ہم نے نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کو اس انداز سے نیب کو جواب دینا چاہیے. نیب کا جواب تھا سپریم کورٹ کو, یا نیب پر سپریم کورٹ پہ حملہ تھا؟ سپریم کورٹ کے سارے عمل کو, فیصلوں کو مشکوک بنانا تھا. ہم عدالت کو لڑنا نہیں چاہتے. جتنا یہ کہتے ہیں ہم نے ادب کیا ہے, جتنا پیپلز پارٹی نے عدلیہ کا احترام کیا, اپنے اداروں کا احترام کسی نے نہیں کیا. ہم نے کبھی نہیں. ہم نے کبھی قومی سلامتی کے ادارے کو اپنے لیے دشمنی نہیں سمجھی. ہم نے کبھی انصاف کے ادارے کو اپنے لیے تباہی نہیں سمجھا. ہم نے ہمیشہ ان کے فیصلے قبول کیے. ابھی بھی ہمیں تانے ملتے ہیں جس فیصلے کے, وہ بھی اس لیے کہ ہم ایک ادارے کا تقدس رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے یہ قومی سلامتی کے ادارے متنازع بنے. پر کون ہے جو ان کو متنازع بناتا ہے؟ کون ہے وزیر اعظم کو روکے کہ ایسے بیان نہ دو؟ فوج میرے ساتھ ہے, یہ جملہ درست نہیں ہے. فوج پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ہے. یہ شخصی فوج نہیں ہے. آپ تاثر دے کر نقصان پہنچا رہے ہو ادارے کو. میں تھکوں گا نہیں آج, کیونکہ یہ تباہی کے 2 سال ہیں. ان میں ہم نے بڑا برداشت کیا, ایمانداری کی بات, ایسے ہم نے برداشت کیا. میں گزشتہ سال بڑا دکھیرا ہو رہا تھا. بی بی کی بیٹی ہے آسوا بی بی, وہ باپ سے ملنے گئی ہاسپٹل میں, وہ کھڑی رہی. پاکستان کے محسن کی نواسی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. پاکستان کی محسن وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. آپ نے آصف صاحب کی بہن کو راتوں رات لا کر یہاں بٹھایا جیل میں. کیا تاثر جائے گا ہمارے پر؟ ہم اختلاف تو دور کر سکتے ہیں, ہم اختلاف بھلا سکتے ہیں, دشمنی تو نہیں بھولتے اپنے لوگ. یہ تو دشمنیاں ہیں. ہم سے 20 گھنٹے بات کرواؤ, ایک اکے دکے کارکن کی بات میں نہیں کر رہا, اکثریت کی بات کر. اکے دکے کو چھوڑو, اکثریت پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کھڑا کریں, بلاول آصف صاحب سے لے کر, بلاول صاحب سے لے کر ان سب تک, ایک بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا. ایک بھی مخالف کے خاندان پہ بات نہیں کرے گا. ایک بھی لیڈر ذاتیات پہ بات نہیں کرے گا. آپ ہماری خواتینوں کو جیلوں میں پہنچاتے ہو, آپ ہماری خواتینوں پہ چلنا گما تنگ کر دیتے ہو, آپ اس انداز سے کیس بناتے ہو.
دیکھو سندھی میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ زخم چھوٹ جائے گا، زخم کے نشان نہیں چھوٹیں گے. یہ جو آپ زخم لگا رہے ہیں نا، نون لیگ بھول جائے گی، آپ کے ساتھ بن جائے گی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے بھولیں گی اپنی بیٹی کی بے عزتی؟ کیسے برداشت کریں گے یہ اپنی بیٹی کی توہین؟ وہ ابھی بھی کوئی. اور میں چلیں ابھی آپ آ گئے نون لیگ کی بات. ایمان سے یہ بدنصیب حکومت ہے، یہ بدنصیب حکومت ہے. ایسی اپوزیشن کسی حکومت کو ملی ہی نہیں کہ یہ تقریر کریں، اپوزیشن لیڈر اٹھ کے کہیں بھائی ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں وزیر اعظم کی. تباہی نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب اس کے کھڑے ہو کر کہیں ایک قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کوئی تو قومی ایشو ہیں جن پہ یہ دونوں آپ کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو کیوں دشمن بنا رہے ہو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتے ہیں. وہ ہماری سندھی میں بڑی اچھی کہاوت ہے، رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار ایڑی ڈسے کار جمع جو کو جی کے. یعنی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو عقل اسے چھین لیتے ہیں اور پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ خود کو خود گڑھے میں ڈال دیتا ہے. سارا ملک آپ کے لیے نرم ہے، سارے ملک میں آپ اپنے کام کر سکتے ہیں، چلا رہے ہیں. ابھی میری بہن بھی زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی انہوں نے پیپر ایسے کیا، میں بھی سمجھ گیا ہوں. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے استاد. ابھی میں کہوں نہیں، میں ابھی جاہو جلال میں بول رہا ہوں اور نفیسہ بی بی کو نہ دیکھوں، ایسے ہو نہیں سکتا. میں کسی بھی جاہو جلال میں ہوں گا، چھوٹا بھی اشارہ میری پارٹی کا آئے گا تو اسی سمجھی بھی دائی ہوں. ابھی میرا خیال ہے باتیں اتنی ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں. میرے مرشد ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، میرے مرشد ہیں، سندھ کے روحانی مرشد ہیں، سندھ کے روحانی استاد ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو میرے روح کی باتیں ہیں وہ میرے پیٹ کے بلوں میں چل چل کے درخت بن گئی ہیں، کیونکہ میں نے غیروں سے کی نہیں، اپنے ملے نہیں. ہم سندھ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، کہ چاروں صوبوں کے لوگ، ہم پاکستان کے سالمیت کی باتیں غیروں سے نہیں کرتے. ہم غیروں کی ہمت افزائی نہیں کرتے، اپنے ملتے تو پھٹ پڑتے ہیں. پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کو قریب نہ جائیں جس سے ملک بدنام ہو. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ ٹائم لیا ہے. مجھے مختصر بولنا تھا، لیکن یہ میری دو بہنیں بیٹھی ہیں ادھر اس طرف، بہنوں کے سامنے ہم سب بے بس ہو جاتے ہیں. میری بڑی ضروری کمیٹی میٹنگ ہے میری، کیونکہ وہاں وہ 2 پاور ہاؤس ہے. بدقسمتی ہے، کوئلہ دنیا سے مہنگا منگایا جا رہا ہے، اپنے ملک سندھ کا کوئلہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اپنے ملک کے کوئلے پہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہے کوئی نوٹس لینے والا؟ لاکھڑا پاور ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیوں کیا گیا ہے کوٹلی پاور ہاؤس کا لائسنس کینسل؟ میں اس کے لیے جا رہا تھا. کئی مہینوں سے ملازموں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، مزدور بھوک مر رہے ہیں. وہاں مزدور کاروبار کرتے تھے لاکھڑا میں، وہ کالونیاں اجڑ رہی ہیں، کوئی آواز ہی نہیں دیتا. ہم جیسے ہم قبرستان میں پکار رہے ہیں. میں جب ایسی قوم کی باتیں کرتا ہوں، یہ جو دونوں ایشو لاکڑا اور کوٹلی کا، ایسے لگتا ہے جیسے میں قبرستان میں صدائیں دے رہا ہوں. لیکن میرا روحانیت میں اعتبار ہے، میرا روحانیت میں اعتبار ہے. مجھے یقین ہے ایسا دن آئے گا قبروں سے مردے کھڑے ہو جائیں گے، قبریں گواہی دیں گی، قبروں کے مردے بولیں گے. مردے دور کی بات، اپنے جسم کے اعضا گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں اس دن پہ اعتبار کرنے والا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا. بات بس تلخیوں کی باتیں تھی، توہین کی باتیں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اللہ پاکستان کو اور مضبوط کرے، اللہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لائے، اللہ پاکستان کو خوشحال کرے. یہ دنیا خوشحالی کی ہے، خوشحال ملک کی گردن اونچی کر کے چلتے ہیں. اللہ کرے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جو نوجوان آپ ہیں شاید وہی، اللہ کرے وہ دن دیکھیں کہ آپ کا یہ پیارا پاکستان، آپ کا یہ محبوب پاکستان، یہ بڑے مضبوط لوگوں کا پاکستان، بڑے محب وطن پاکستانیوں کا پاکستان، بڑے قوم پرست پاکستانیوں کا پاکستان دنیا کے ملکوں میں گردن تان کے چلے. فخر سے ہر پاکستانی کے نہیں، سربراہ مملکت نہ کہے کہ پرچم اٹھاؤ 14 اگست کو. خود پاکستانی نکل آئے ہاتھ میں پرچم لے کر
کہ ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. 2 سال کی ساری باتیں تو آپ نے کی, کہاں کی یار؟ مطلب 1 گھنٹہ تو لگا میرے. ہاں یہ ہے. ایک سوال یہ تھا جی کہ جون میں سینتھیارچی, اس کے بعد جولائی میں JITs, اس کے بعد احسان اللہ احسان کا بیان, پھر کراچی فوج اور گورنر کے حوالے. یہ ساری جو سیکوینس ہے, سلسلہ ہے, اس کے پیچھے آپ نے ابھی کیا قیمت ادا کی جب CM صاحب یہاں آئے تھے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر یہ ساری حکومت سونامی ہے, تباہ کاری ہے, تو آپ ان کو کیوں سہارا دیے ہو؟ ہم نے, میرا خیال ہے سہارا نہیں دیا. اگر کوئی سیلاب آ رہا ہے, اگر کوئی زلزلہ آ رہا ہے, اگر کسی گھر کے چھت میں دراڑ پڑ گئی ہے, گھر گر رہا ہے, رہنے والوں کی زندگی خطرے میں ہے, تو ہم گھر والے آپس کے اختلاف بھلا کر اس گھر کی چھت کو مضبوط کرنے میں لگ جاتے ہیں, اس کی دیواریں بچانے میں لگ جاتے ہیں. یہ تو گر جائے گا, ان کو تو بچائیں, یہ پھر ہم ان سے لڑائیاں کریں گے. ہم نے یہ سوچا قومی جذبے کے تحت. وہ جو اشارہ آپ نے کیا ہے وہ بھی ہم نے اس لیے کیا. ہمیں تانے ملے, یہ کیوں کیا آپ نے؟ ہم نے کہا نہیں, پاکستان کے وقار اور سالمیت کی خاطر. آپ نے باتیں جتنی بھی کی ان کا جواب ایک ہی ہے کہ بس ہم مجبور ہو جاتے ہیں پاکستان کی خاطر. ہم پاکستان کے لیے جہاں 4 قدم آگے جاتے ہیں وہاں 2 قدم پیچھے ہٹنے میں بھی اپنی توہین نہیں سمجھتے. اور میرا سونا, ہم تو ان میں سے ہیں جو پاکستان کے لیے جان دے دیتے ہیں, تو لہذا تانے سننا درست ہے آپ کی باتیں. جفری صاحب, آپ نے جو بھی کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں, زوراور لوگ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, قبروں سے مردے آ کر بولیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی گیو اپ کر رہی ہے, ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے؟ جن لوگوں نے ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے انہوں نے حالات سے صلح نہیں کیا ہوتا. وہ تباہی کی نشاندہی کر کے لڑائی کو نئے سرے سے تیاری کرتے ہیں تاکہ قوم آگاہ رہے کہ حالات کیا تھے جب یہ بہترین انسان گھروں سے نکل گئے تھے. ہم بتا رہے ہیں حالات اس قسم کے ہیں, مردے نکلیں گے, آپ دیکھیں گے ان قریب میں بتاؤں گا وہ کون سے مردے ہیں جو نکل کے آئے ہیں. آنے والا ہے وہ دن, اور اچانک ہی آ جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے, یہ بھی نکلا ہے, یہ بھی نکلا ہے, یہ سب نکل آئیں گے, آپ دیکھیں گے نا. چاڑیو صاحب, آج جو 5 وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے, ایک تو بڑی منفرد تھی کہ کسی صحافی کو سوال ہی نہیں کرنے دیا گیا, بس بات کر کے چلے گئے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ, اپوزیشن والے کہتے ہیں ہمیں ساتھ نہیں لے کر چلتے, لیکن وہ ان کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب ہے ان کو NRO دینا. ہم ان کو NRO نہیں دیں گے. عمران خان صاحب آپ کریز پر جم کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ایک لمبی اننگ کھیلیں گے. اللہ کرے جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں جمے رہیں. میں بھی ان کا حامی ہوں, جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں اس پہ جمے رہے ہیں. کھڑے رہے تو انشاءاللہ وہ بھی NRO مانگیں گے. ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ خود کر سکتے ہیں؟ ایک فیصلہ چھوٹا بتاتا ہوں آپ کو, پھر آپ سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا وہ لاک ڈاؤن ہم نہیں کریں گے. جی اتنا بحث ہوا ہمارا, ارے بھائی ضروری ہے لاک ڈاؤن, دنیا کہہ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا, انہوں نے نہیں کیا. پھر ہوا کیا؟ شام صبح کو انہوں نے کہا نہیں کریں گے, شام کو پاکستان کے بہت بڑے اداروں نے فیصلہ کیا ہم لاک ڈاؤن کریں گے. جن کو لاک ڈاؤن نہیں رکوانے کا اختیار ہے باقی کیا کریں گے استاد؟ جی 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 ہاں. کوسچن یہ ہے کہ یہ جو 2 سال کی حکومت کی ناکامی کو آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ناکام ہو گئی, یہ ناکامی اس حکومت کی ہے یا ان کے پیچھے ان کو جو لانے والے ہیں ان کی ناکامی ہے؟ اس ناکامی کس تیسرے میں ڈال دیا آپ سلیکشن کہتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو, اگر اس کا ٹائٹل دیکھیں تو یہ ہے کٹ پتلی, ٹھیک ہے. تو جب حکومت اپنے بس میں نہیں ہے تو یہ ناکامی تو ان کی ہے جو ہر اپنا جو آئینی رول ہے وہ سیڈ کر رہے ہیں. وزیر اعظم ایک دن بھی پارلیمنٹ میں مطلب آئے ہیں چند دفعہ, لیکن جو ان کا رول ہے بحیثیت وزیر اعظم, بار بار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان کو یہ کہتے رہے ہیں کووڈ کرائسس میں, کشمیر کے ایشو پر, ٹڈی دل کے ایشو پر, کہ آپ وزیر اعظم بنیں.
لیکن وزیر اعظم جو ہیں کٹپتلی وہ وزیر اعظم نہیں بنتے اپنا رول. اور اس لیے جو یہ سلیکٹڈ ہائیبرڈ حکومت ہے اس کی جو ناکامیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا آئینی کردار, اپنا پارلیمنٹ کا رول, اپنا جمہوری کردار وہ ادا نہیں کرتے. اسی لیے ان کو نیب کی ضرورت پڑتی ہے کہ آنے والوں کو, میڈیا کی بھی آوازیں بند کریں, سیاستدانوں کو بھی آپ اپنی سیاست کرنے سے روکیں, پارلیمنٹ کو آپ روکیں کہ وہ اپنا کردار ادا نہ کرے, جوڈیشری کو آپ روکیں کہ وہ انصاف نہ دے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جج اپنی عدالت تک نہ پہنچے یا وکیل اپنے جو لٹیگنٹس ہیں ان کے لیے نہ پہنچے, یا جو اکیوزڈ ہے, کل اکیوزڈ جو بیٹھا ہوا تھا جس کا رول پر اس کا کیس لگنا تھا, اکیوزڈ اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ حالت ہے. آپ دیکھیں کل اخبار میں تھا, کل یا پرسوں میں نے اخبار میں دیکھا کوئی گوریلا, وہ بڑا جو بندر گوریلا نکلا ہے اس سے زو سے, وہ کوئی کس انداز سے نکل گیا ہے پتہ نہیں ہے. انہوں نے جا کر لوگوں کے گھر میں توڑ پھوڑ کیے, یہ کیے وہ کیے. میں نے دیکھا کہ لوگ اس زو کے مالکوں کے پیچھے نہیں گئے, اس بندر کو پکڑنے میں پورے تک اس کا احترام کرا. تو یہاں بھی جو نقصان کر رہا ہے, فی الحال تو ہم اس کو دیکھیں گے, پھر ان کو بولیں کہ صحیح ایسا نہیں کرو بھلی. ابھی آپ وزیر اعظم کی نواسی, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی دختر اور پرائم منسٹر کی بیٹی, اس کو اپنے بابا سے نہیں ملنے دیا گیا. کیا آج تک کسی عامر کے بچوں کو بھی اپنے بابا سے نہیں ملنے دیا گیا؟ یہ بتائیں. یار ایسی باتیں کرو گے تو میں تو مارا جاؤں گا. عامر دیکھو اس حکومت کے محبوب ہیں. 3 دن پہلے میں نے عامروں کے نام لیے سینٹ میں, جو میں نے سنی ہے, جو میں نے ڈانٹ کھائی ہے. ایسے نہ کرو, سمجھ آ بھی رہو. اس ملک میں اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ شریف آدمی ہے. اگر اس ملک میں کسی آدمی کو تکلیف ہے تو وہ قانون کا پاسداری کرنے والا آدمی ہے. اگر ادھر کسی ادارے کو تکلیف ہے تو وہ ادارہ قانون کے مطابق چلنے والا ادارہ ہوگا. یہاں بھوک حلال روزی کھانے والا مر رہا, حرام کھانے والا بھوک نہیں مر رہا ہے. بس بات ختم کر دیتا ہوں. جی کیڑو صاحب پوچھ رہے ہیں, سی ایم صاحب آئے تھے, وفاق کو بھتے میں کیا دے کر گئے ہیں, یہ بتائیں. میرا خیال ہے اس کا بھتے کا جواب تو دوسرے دن سی ایم صاحب نے دے دیا. گول نے کون مجھے گول کر تھے 2000 تو نہیں بڑی کل ہی انہوں نے کہا ہے. دماغ میں سے ہوا نکال دیں. وزیر والا کا موقف تو کمزور نہیں ہوا ہے. جواب دیا ہے. ہاں ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہم نہیں ڈرتے. میں آپ سنتے ہوں گے میرے پروگرام, جب ان کے وزراء بولیں گے یوں کرو, کر کے دیکھو نا, ہٹا دیں گے, ہٹا کے دیکھو. وہ چودھری نثار علی خان آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے مجھے ٹی وی پہ روبرو بٹھا دیا. یوں کر کے, میں نے کہا بھائی کر دو. راز کھولیں گے, میں نے کہا بھائی کھول دو. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو جو اختیار ہے, جس پہ سوچ رہے ہو, بیچار کر رہے ہو, آپ کو روک کون رہا ہے؟ جو کرنا ہے وہ کر گزرو. پھر جو کر گزرے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تو تاریخ کے کوڑا دان میں گم ہو چکے ہیں. یہ رومانس کب تک نون کا اور آپ کا چلے گا؟ میرا ایک بات بتاؤں, ابھی میری ہماری مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہے اور یہ بڑی نظریاتی ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے. میں ان کا اس لیے بھی احترام کرتا ہوں. ان کے آگے سے بولنے سے میں ڈرتا بھی ہوں اور قیادت کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں. نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا رومانس ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ مجھے غصے میں دلائیں گے, مجھے مار کھلوائیں گے. ابھی کو پوچھے سونامی کا رخ موڑنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ہو رہی تھی, تو وہ کہاں تک پہنچی؟ اور دوسری بات یہ کہ کل میاں صاحب اور نائب سلیمان گفتگو ہوئی ہے, تو ریبر کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے پر بات چیت ہوئی ہے, تو کیا آپ شرکت کریں گے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہماری خواہش ہے کہ جتنے قومی مسائل ہیں وہ ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہیں, سارے ملک کی پارٹیوں کو بیٹھ کے طے کرنا ہوگا. کل یہ بیٹھی ہیں میری بہن, یہ بھی بیٹھے ہیں. کل میرے چیئرمین کہا ان کی طرف سے یہ ریسپانس ہے, میں بول بول کے تھک گیا ہوں. اب ہمیں شرم آ رہی ہے, ہم باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجبور ہو جائیں گے, قوم بھلے سب دیکھ لیں, پھر ہم خود بھی کریں گے. میری جان, جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے اور سیاسی پارٹیاں کرنا چاہیں گی تو جو کریں گی وہ آپ کو نظر آ جائے گا. جو سودے بازی کریں گی وہ پارٹی کے رہنماؤں نے نون لیگ کے حوالے سے
شدید ریزرویشن شو کیے ہیں کہ نون لیگ ناقابل اعتبار جماعت ہے, اچھا ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, وہ ڈیل نہیں یار خبریں درست تھی. یار مجھے نہیں پتا, پر مجھے ایک بات کا پتا ہے, مجھے باقی نہیں پتا, ایک بات کا پتا ہے, وہ یہ پتا ہے ہم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, اسمبلی میں آ کر بیٹھے, اب ہیں اپوزیشن لیڈر کہیں بیٹھے کہیں اور ہیں, تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اب یہ اس کو آپ بے اعتمادی کہتے ہو یا اعتماد کہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نظر آئے, اپوزیشن اپنا عمل دکھائے. انتظار آخری سوال ہاں سانو تھی پہ حکومت نے 2 سال کی کارکردگی اور بتا دی کہ انہوں نے کیا کیا, لیکن 2 سال میں حزب اختلاف نے کیا کیا. خود آپ کے اپوزیشن لیڈر ایوان میں نہیں آتے, باقی جو آپ کے مرکزی رہنما ہیں وہ صرف اپنی تقریر کرنے آتے ہیں, اس کے بعد نہیں آتے. عوام کو کیا لایا عمل دیا ہے 2 سالوں میں آپ نے؟ مولانا نے ایک تحریک کی چلائی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. درست. ذرا بتائیے. میں مولانا صاحب میں کس کی میں مولانا صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. وہ بڑے ذہین سیاستدان ہیں, تجربے کار ہیں, اور ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں. میں ان کی ذات پہ نہیں بولتا تھا, ایک جملہ ضرور بولتا ہوں. وہ تحریک جو چلا رہا ہے, جس کا الزام آج پوری اپوزیشن پہ آپ دے رہے ہیں, وہ اکیلے طور پہ چلانا چاہتے تھے. انہوں نے کبھی دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے. ابھی پھر بات چیت چل رہی ہے, اگر مفاہمت کے ساتھ باہمی مشورے کے ساتھ کوئی فیصلے ہوئے تو کر کے دکھائیں گے. ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا, ہم اس وقت اس مرحلے میں تھے, حکومت تازی آئی ہوئی تھی, جیسے بھی آئی ہوئی تھی. ہم فی الحال آگاہ کریں کہ جاگتے رہنا بھائیو, جاگتے رہنا بھائیو, یہ بھی چوکیدار کا ایک کام ہے. اچانک چور کے لیے جب کہیں گے کہ اٹھو آ گئے تو لوگ اٹھ پڑیں گے. وہ ہم نے فرض پورا کر لیا ہے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. صحیح چلیے لگے بڑی مہربان. اگر آپ یہ 4 صوبوں کے ہمارے بیٹھے ہیں انفرمیئر سیکریٹری, اگر ان سے بات کرنا چاہیں, ان سے کوئی خاص قسم کا سوال پوچھیں تو بلا شک پھر کیوں بولا مرکزی بولے, پھر مرکزی تو ایسے ہی بولے گا. مجھے میٹنگ تو پوری دی ہوئی, یہ ہماری تصویر چاڈو صاحب اور دوسری ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ لے وہ ٹھہر گئے جی, بیٹھ گئے جی. وہ یار یہ سارے پھڑے بیٹھے ادھر بیچ میں, ہم دونوں بیچ میں. آپ کو دے دو ایک سائڈ سے, آپ ابھی یہ ہمارے صوبوں میں بھی یہ لانچ ہوگا. ٹھیک تو ہاں بس نہیں مل کے بات. اور ایک صوبے کا تھوڑا فرق نوٹ کر لیں, ہمیں 7 سالوں کا حساب لینا ہے. 2 سال کے لیے کافی ہے. آپ لوگ تو 2 سال میں رونا شروع ہو گئے, ہم تو 7 سال سے برداشت کر رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو. براکھا جی, اچھا جی ہنستے رہو, ہنستے رہو. سافٹ کاپی آپ کو سافٹ کاپی میں بھیج رہا ہوں. سب کو میں سافٹ کاپی اس کی بھیجوں گی, وہ زیادہ بہتر ہوگا. وہ کلر چلیے